बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम तरीन समाअत जो कंटोनमेंट अराजी है उस पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक सेक्रेटरी दिफा ने रिपोर्ट पेश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल के इस्तदा पर यह रिपोर्ट जो है वो वापस ले ली गई, लेकिन बड़े ही सख्त किस्म के रिमार्क्स थे जो आज चीफ जस्टिस साहब ने दिए। उन्होंने कहा कि क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फौज की जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसको छोड़ दिया जाए, और अगर फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया गया तो फिर बाकी को कैसे गिराएंगे। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, फौज को कानून कौन समझाएगा? फौज के साथ कानूनी मावनत नहीं होती, वो जो चाहते हैं करते रहते हैं। फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करती हैं वो गैर आईनी हैं। कारसाज रोड में जो सर्विस रोड है वो भी बड़ी दीवारें तामीर करके उस सर्विस रोड को अंदर कर दिया गया है। साथ साथ जो कंटोनमेंट बोर्ड की जमीन है उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम नहीं किया जा सकता। पर्ल मार्की और जो ग्रैंड कन्वेंशन हॉल है उसके बारे में ऑब्जर्वेशन दी गई कि जनाब ये अभी तक बरकरार हैं। फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट की जो जमीन है वो दिफाई मकासद पूरा करने के बाद हुकूमत को वापस करना होती है। हुकूमत उन्हें ही जमीन वापस करेगी जिनसे एक्वायर की गई है। फौज को मामूली कारोबार के लिए बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फौज को अपने इदारे के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। कोयटा और लाहौर में भी दिफाई जमीनों पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। समझ नहीं आ रही कि वजारत दिफा किस तरह से इन सरगर्मियों की इजाजत देता है। कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही के लिए सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि तीनों जो अफवाज हैं उनकी एक मुश्तरका कमेटी बना दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि फौज जो है वो रियासत की जो सरजमीन है उसको जो है कमर्शियल सरगर्मियां वहां कैसे कर सकती है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि समझ नहीं आता कि फौज को कारोबारी सरगर्मियां करने की जरूरत क्या है। रातों रात जो है गिजरी रोड के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी जाती है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि सिनेमा, शादी हॉल और घर बनाना अगर दिफाई सरगर्मी है तो फिर दिफा का क्या होगा। कंटोनमेंट्स की तमाम जमीन असल हालत में बहाल करना होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फौज की तमाम जो रूल्स हैं और जो कवानीन हैं उन्हें जो है वो उनका आइन के तहत जायजा लेंगे। फौज मुल्क की दिफा के लिए है, ना कि कारोबार के लिए। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से कहा है कि वो 4 हफ्ते के अंदर अपनी अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करें। तो ये एक अहम तरीन समाअत थी उस तनाजुर में भी कि जिस वक्त नस्ला टावर के हवाले से, कराची में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से बहुत शोर शराबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन दिनों जेर बहस हैं। आज जो कंटोनमेंट बोर्ड की ज़मीनें हैं उसके हवाले से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सख्त और अहम रिमार्क्स दिए हैं जो आज की समाअत है। तो अब ये 4 हफ्ते के लिए ये मामला चला गया। दूसरा एक अहम मामला गवादर में जो मकामी अफराद हैं वो एहतिजाजी तहरीक, जिसे बलूचिस्तान बचाओ तहरीक का नाम दिया गया है, वो शुरू की हुई है। कल बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। खवातीन का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, बड़ी रैली निकाली गई और ये अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और अब उन्होंने कहा है कि हम अपने जो एहतिजाजी तहरीक है उसके दायरे कार को आगे बढ़ाएंगे। कोस्टल हाईवे ब्लॉक करेंगे, कराची तक कोयटा जो शारा है वो ब्लॉक करेंगे। इसी तरीके से अगर उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते तो जो एहतिजाजी तहरीक है वो मजीद आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आखिर इनके मुतालबात क्या हैं, बलूचिस्तान बचाओ तहरीक के क्या चाहते हैं और क्या सूरत हाल है। हमने राब्ता किया है हिदायत बलोच साहब से जो बलूचिस्तान बचाओ तहरीक के मरकजी रहनुमा हैं, उनसे पूछते हैं। हिदायत साहब, ये फरमाइएगा कि आपका बुनियादी मुतालबा है क्या, आप चाहते क्या हैं, क्या ऐसी चीज है जिसने आपको एहतिजाज पे मजबूर किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुतालबात जायज है, कानूनी है, आईनी है। आईन पाकिस्तान ने जो हुकूक अपने एक शहरी को दिए हैं, हम उसी दायरे कार के अंदर अपने मुतालबात, अपने हुकूक, अपने मुतालबात कर रहे हैं। वो क्या मुतालबा है हिदायत साहब, बुनियादी मुतालबा क्या है आपका? हमारा बुनियादी मुतालबा रोजगार और इज्जत है।
ہم روزگار ہمارے پورے مکران ڈویژن میں بلوچستان میں جو ہمارا ایک روزگار ہے سمندر ہے. ہم وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے روزگار مانگ نہیں رہے. ہم 1 کروڑ نوکریوں میں سے حصہ نہیں مانگ رہے. ہم کہہ رہے ہیں جو ہم مزدوری کر رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں سمندر کام کرنے دیا جائے. جو 2500 جو سمندری ڈاکو ہیں ہمارے سمندری حیاتیات کی نسل کشی کر رہے ہیں ان کو روکا جائے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی سرپرستی میں ہمارے سمندر کو تاراج کر رہے ہیں، ہمارے سمندری حیاتیات کی نسل کشی کر رہے ہیں، ہمارے ماہی گیروں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے. ہمارے جو بارڈر کے تجارت کے امور ہیں، ہمارے لاکھوں نوجوان لاکھوں لوگ تجارت کرتے ہیں بارڈر سے. ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کو سیکورٹی کے نام پر جو بند کیا گیا ہے تو لاکھوں لوگ فاقے میں ہیں. تو چیک پوسٹوں پر جو ہمارے اہل بلوچستان کی جو تذلیل ہے، روزانہ ہماری عزت تذلیل ہماری کی جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہمیں روزگار ہدایت دیا صاحب، جائے. تجارت ایک الگ چیز ہے، اسمگلنگ ایک الگ چیز ہے. جو ایرانی پیٹرول اسمگل ہو کے آتا ہے، جو ایران سے باقی چیزیں اسمگل ہو کے آتی ہیں، ایک تو قانونی تجارت ہے، اس کے اوپر تو شاید کوئی رکاوٹ نہ ہو، لیکن اسمگلنگ تو روکنا حکومت کا کام ہے. جی نہیں، اگر ایران ہے تو یہ ہندوستان کا بھی تو بارڈر ہے پنجاب کے ساتھ، اس کو قانونی لیگل کیا گیا نا. اس کو ہر روزانہ ہر حکومت جو ہے وہاں سہولتیں دیتا ہے کہ سکھ برادری آئے اور جائے ویزے کے بغیر آئے جائے. اور بہت ساری تجارتیں ہندوستان کے ساتھ دہلی جانا آنے کے لیے تو بہت ساری سہولتیں ہیں. جو وہی سہولتیں یہاں کیوں نہیں دی جا سکتی؟ ہم انسان نہیں ہے، ہم پاکستانی نہیں ہے، ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے. ہم وہی سہولتیں جو ہندوستان کے بارڈر کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی دیا جائے. چلو ایرانی بارڈر سے میں نہیں لیتا ہوں، اسمگلنگ آپ قرار دے دیں، غیر قانونی قرار دے دیں، لیکن یہ چیزوں کو عوام کو فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت اپنی ذمہ داری بھی ادا نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ٹھیک اور حکومت ان کو اسمگلنگ کے نام سے کاروبار پہ قدغنے لگا کر لوگوں کا معاشی قتل عام کر رہا ہے، تو اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اب آپ نے کیا لائے عمل کہا ہے؟ کچھ اناؤنسمنٹ ایسی آئی ہے کہ کوسٹل ہائی وے بلاک کریں گے، کچھ اور کریں گے کوئی؟ اور کیا حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ سے، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بلوچستان میں تو حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. بظاہر یا وزیر اعلیٰ موجود ہے، بظاہر یا وہ صوبائی کابینہ موجود ہے، لیکن ان بیچارے بے اختیار ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اپنے کرسی سے بغیر اجازت نہ اٹھ سکتے ہیں اور نہ بغیر اجازت بیٹھ سکتے ہیں. جب کمال کی حکومت ہو یا قدوس بیزنجو صاحب کی حکومت ہو، یہ دونوں نااہل ہیں. اہل بلوچستان کا ہر فرد جانتا ہے کہ یہ کوئی ٹیشو پیپر کی طرح یہاں رہتے ہیں، بت بنائے ہوئے کرسی پہ بٹھائے ہوئے. اس لیے جو اصل اقتدار ہے، جو اصل ذمہ دار ہے، یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئے ضرور، لیکن انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا، اپنی نااہلی کا اظہار کیا. جو انہوں نے اعلانات کیے اور خود بتایا کہ ہمارے اعلانات پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اب لائے عمل کیا ہے ہدایت صاحب؟ آخری بات مجھے بتا دیں، اب آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ آپ آگے چلیں گے، آگے ہم احتجاج کریں گے. یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم کوسٹل ہائی وے بلاک کریں گے 2 دسمبر کو. اس کے بعد کراچی کوئٹہ شاہراہ بلاک کریں گے. اس کے بعد ہم پورا سی پیک یہ روڈ ہے وہ بلاک کریں گے. پھر کوئٹہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے. پھر اسلام آباد مارچ بھی کریں گے. جتنا پرامن آئینی جدوجہد انشاءاللہ وہ سب ہم کریں گے. بہت شکریہ ہدایت بلوچ صاحب. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہوا. بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑے سیاسی اجتماع سے خطاب کیا ہے، اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں. 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے وہاں پر ایک بڑا اجتماع ہوگا. ساتھ ساتھ کابینہ کے اجلاس کے بعد فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ای وی ایم کے اوپر اگر الیکشن ہوں گے تو ہی جو ہے الیکشن کمیشن کو فنڈز دیے جائیں گے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ انتخابات جو ہے ای وی ایم کے اوپر ہی کرائے. ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ذرائع کے مطابق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وزراء کو کہا ہے کہ جو معاشی حالات ہیں، جو چیزیں جو غیر ملکی دورے ہیں ان کو فی الحال مؤخر کیا جائے اور غیر ملکی دورے نہ کیا جائے. تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افنان صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما، جویریہ ظفر آہیر صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، اور حسن مرتضیٰ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. افنان صاحب، فواد صاحب کہتے ہیں کہ ای وی ایم پہ اگر الیکشن نہیں ہونے تو فنڈ بھی نہیں ملنے، مشروط کر دیا ہے آج ان کی گفتگو سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ تو اچھی بات ہے، فنڈ نہ دیں گے تو پھر ای وی ایم بھی نہیں لگے گی.
وہ فنڈ بھی نہیں، وہ نہ وہ مانگ رہے ہیں نہ آپ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا ای وی ایم کے لیے ہی فنڈ دیں گے، اس کا مطلب تو نہیں تو وہ نہ دیں آپ ای وی ایم کے فنڈ، نہ ویسے فنڈ دیں. بات یہ ہے کہ یہ حکومت ایک خوش فہمی میں کا شکار ہے کہ الیکشن انہوں نے کرانے. الیکشن انہوں نے نہیں کرانے، الیکشن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کراتا ہے. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگایا اس لیے گیا تھا تاکہ اس کے اندر کوئی یہ جو ڈسکریمنیشن ہے وہ نہ ہو. تو ان کی باتوں سے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ تو ڈسکریمنیٹ کریں گے. تو فواد چودھری صاحب 8 اگست کو ہوں گے ہی نہیں ایم این اے. اگر یہ حکومت نہ وزیر ہوں گے. اگر اسمبلی مدت پوری کرتی ہے تو اگر اسمبلی مدت پوری کر، میں اس صورت میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ اسمبلی مدت پوری کرتی ہے، ویسے تو آپ کی خواہش ہے کہ نہ کریں. عوام کی خواہش یہ ہے کہ کل ہی چلے جائیں. ہماری خواہش سے زیادہ عوام کی خواہش یہ ہے کہ کل جائیں، بلکہ ابھی چلے جائیں، کیونکہ جو حالات ہو گئے ملک کے وہ سارے پاکستان کے سامنے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. مزید جو ہے وہ ابھی کہہ رہے ہیں اور مزید مہنگائی آئے گی. ابھی آلریڈی مہنگائی کم نہیں ہے اور مزید مہنگائی آئے گی. اور حال یہ ہے کہ جب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جب لوگوں مہنگائی تاریخی سطح پہ ہے، بے روزگاری تاریخی سطح کے اوپر ہے، جو تمام اشاریے ہیں آپ کی اکانومی کے وہ نیچے جا رہے ہیں، ساؤتھ جا رہے ہیں، اس وقت عارف علوی صاحب اپنے بیٹے کے کلینک کی پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر انوگریشن کرا رہے ہیں کہ جی یہ $25 ملین باہر سے لے کے آئے ہیں اور اس کے لیے سرکاری تصاویر کھینچے جا رہی ہیں، پورا سرکاری فنکشن بنایا گیا ہے. تو یہ جو یو ایس ڈینٹل کیئر کوئی نام ہے ان کا، اور یہ ان کی بھی کوئی ڈینٹل سرمایہ کاری آئی ہے ملک کے اندر. دیکھیں ان کا بیٹا ہے، دیکھیں ان کا بیٹے جو ہے نا وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ کو کوئی سرکاری عہدہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ اس کو استعمال کریں اپنی ذاتی فنڈنگ کے لیے. صحیح ہے نا؟ یہ کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور یہ جو بار بار نیب کے چیئرمین ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کو اس کے اندر دیکھنا چاہیے. جی جویریہ صاحبہ، ایک تو یہ کہ اتنی ریجڈیٹی کیوں نظر آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی ای وی ایم ہوگا تو ہی ہوں گے الیکشن، پیسے بھی نہیں دیں گے. گو کہ اب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے اوپر قانون سازی ہو گئی ہے، اب تو ہونا ہی اسی کے اوپر ہے. عفران صاحب کہتے ہیں جی الیکشن تو اس گورنمنٹ نے نہیں کرانے، الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کرانے. الیکشن آبویسلی الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، وہ الیکشن کرائیں گے. لیکن ان کا جو نقطہ اعتراض ہے وہ ہی سمجھ سے بالا تر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر تمام جماعتوں کو متفق ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو دھاندلی کا شور بشمول ہماری جماعت کے اگر ہم ہر الیکشن کے بعد مچائیں گے تو وہ چیپٹر ہی ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے گا. کوئی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی کسی کو نہیں کہے گا کہ یہ جی بک گیا الیکشن، یہ خراب ہو گیا، جی ریگنگ ہوگی، جی فلاں ہو گیا، جی یوں ہو گئے، ووٹ چوری ہو گئے، جی مرے ہوئے لوگوں نے ووٹ ڈال دیے، مردے آ کے ڈال کے چلے گئے، وہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا اس کا ووٹ یہاں ڈل گیا. جی یہ چیزیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو اپوزیشن کے لیے بھی کیونکہ اپوزیشن کا جو خیال ہے، جو ابھی میں نے ان سے بھی بات سنی اور جو ہمیشہ ہم سنتے آتے ہیں، ان کے خیال میں تو عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کے خیال میں تو ہم لوگ جو ہیں ہماری حکومت ناکام ہے بقول ان کے خیال میں ہمیں ووٹ نہیں ملنے. تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ کس بات پہ اداس بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے لیے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. اور عوام ساتھ ہے یا نہیں ہے وہ تو ان کے جلسے جلوسوں میں اس وقت کی گھڑی تک بھی سامنے نظر آ جاتا ہے. تو ای وی ایم پہ یا ٹیکنالوجی کے استعمال پہ اعتراض بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. کوئی بھی ذی ہوش اور باشعور انسان آپ بات اس سے کر لیں، وہ یہی کہے گا کہ دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے. تو آپ لوگوں کے پاس ایک سسٹم ہے جو کہ اب ٹیسٹڈ بھی ہے، جس کے اوپر آپ کو سارا اس کو چیک کر چکے ہیں، جو ایک اچھے طریقے سے آپ اس کے اوپر عمل پیرا کرا سکتے ہیں ساری چیزوں کو. تو آپ کیوں نہیں کراتے اور کیوں نہ کرائیں؟ کیونکہ بینیفیشری کی بات جب آتی ہے تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور پاکستان کی عوام جن کا ووٹ چوری ہوتا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے. اس پہ تو پوائنٹ آپ کا جویریہ صاحب. حسن مرتضیٰ صاحب آج جو ہے وہ بلاول صاحب نے پھر کہا، جس وقت یہ ای وی ایم کا ہوا انہوں نے کہا ہم آج سے مسترد کرتے ہیں اور ہم اگر اس پہ الیکشن ہوئے تو آج سے اس کو جو ہے وہ متنازع قرار دیتے ہیں. آج بھی انہوں نے وہی بات آج جو یوم تاسیس کا پروگرام تھا اس میں دہرائی ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن کو فنڈ ہی اس وقت دیں گے جب اگلے الیکشن ای وی ایم کے اوپر ہوں گے. بہت شکریہ جی. دیکھیں ابھی محترمہ بات کر رہی تھی، وہ بالکل درست بات کر رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرا غلط نہیں کرنا چاہیے.
RTS کا تجربہ ہمارے سامنے ہے. وہ بھی ایک مشین تھی, بیٹھ گئی, اس میں کیا ہوا, کیا رزلٹ نکلا. میں نہیں کہتا کہ چلو پی ٹی آئی ایک لمحے کے لیے اگر مان لیا جائے کہ پی ٹی آئی ٹھیک جیت کے آ گئی ہے, تو RTS تو بیٹھ گیا نا, وہ مشین تو ناکام ہو گئی. تو یہی اپوزیشن کہتی ہے کہ EVM جو ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم کہتے ہیں جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں, بیٹھو, یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, اسے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ سالو کرنا چاہیے. ہمارے یہ خدشات ہیں کہ اس سے جو ریزلٹ ہوں گے وہ حکمران جماعت یا اس مشین کا جو آپریٹر ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق لے لے گا. تو یہ تحفظات دور کرنے میں, مل کے بیٹھنے میں, تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے میں میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اتنی سخت دلی کا ثبوت دینا چاہیے کہ ایک منسٹر کو یہ کہنا پڑے کہ ہم فنڈ اس وقت ریلیز کریں گے الیکشن کمیشن کو جب وہ EVM مانیں گے. یہ تو نہیں کہ حکومت جو چیز وہ ہمیں جانوروں کی طرح ہانکتے پھرے اور ہم آگے چپ کر کے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اکثریت ہے, معاشرے میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہماری EVM جو ہے یہ کافی ممالک میں یہ ریجیکٹ ہو چکا ہے, یہ فلاپ ہو چکا ہے یہ سسٹم, جو میرے سننے میں آیا ہے. جی ایسے, لیکن اسد صاحب وہ کہتے ہیں کہ میرے تحفظات دور ہونے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں جمہوریت ہے, ہماری اکثریت ہے, پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو گئی, پارلیمنٹ نے منظور کر لیا, تو اب اس میں کیا مذائقہ والی بات؟ جو قوانین ہے نا وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. قانون ٹوٹتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ قانون میں ایسے حکم ہوتے ہیں جو عوام نہیں ماننے کو تیار ہوتی. آپ نے قوانین معاشروں کے لیے بنانے ہیں, آپ نے معاشرے توڑنے کے لیے قوانین نہیں بنانے. آپ ایسے قوانین کیوں بناتے ہیں جس میں آدھے سے زیادہ قوم جو ہے وہ پہلے ہی ڈیوائیڈ کا شکار ہے, اور آپ مزید اسے ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے, مزید اسے ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے, تو کس طرح یہ معاشرہ چلے گا؟ ٹھیک بات. میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں. تو عفنان صاحب یہ 133 اسی الیکشن سے ریلیٹڈ, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, اور پھر جو مومنٹم ہے, یعنی جو آپ 6 دسمبر کو PDM اور پھر آج بلاول صاحب نے جو بات کی اس پہ گفتگو کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عفنان صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب, جویریہ ظفر عاہر صاحب ہمارے مہمان ہیں. عفنان صاحب, الیکشن کی بات ہو رہی تھی, الیکشن ریفارمز ہر کوئی کہتا ہے ہونے چاہیے. اب یہ NA 133 میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طریقے سے ویڈیو آنا, چیزیں ہونا, یہ ایک اوور آل ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم یا کلچر ہے اس کو ایکسپوز نہیں کرتا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو ویڈیو آئی ہے جس کے اندر ووٹ خریدے جا رہے ہیں, وہ اس ویڈیو کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ کوشچن ہے ہماری طرف سے, مگر اس کو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک وہ ہوگی اب تحقیق, پتہ چلے گا, انویسٹیگیشن ہوگی. لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ووٹر ہوتا ہے نا, اس کا ووٹ انانیمس ہوتا ہے. یعنی کہ میں نے جا کے ووٹ ڈالا, اب مجھے ہی پتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میں نے ووٹ ڈالا کس کو ہے. اب جو یہ ساری بات لوگ کرتے ہیں نا کہ پیسے, میں یہ بالکل اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ پیسوں کے اوپر ووٹ نہیں بکتے ہوں گے بالکل, لیکن جب ووٹ وہ ڈالنے جاتا ہے اس وقت آپ کو نہیں پتا کہ وہ ووٹ کس کو ڈالتا ہے. دیر از نو وے. اور یہ EVM جو ہے نا, یہ جو EVM کے اوپر بات ہوتی ہے, اس کے تھرو آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا, کیونکہ وہ ریکارڈ کا حصہ آ جاتا ہے نا. آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کرائی, اب آپ نے سارا, تو وہ ریکارڈ میں آتا جائے گا آپ کو. یہ ایک ون آف دا ریزن. کشمیر الیکشن گیا, لوگوں نے کہا جی شناختی کارڈ لے کے رکھ لیتے ہیں پیسوں کے اوپر, اور صرف اس وجہ سے کہ جی آپ نے ووٹ ڈالنے جانا نہیں ہے. اچھا, کیونکہ آپ کو یہ شک ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ پاکٹ میرے خلاف ووٹ ڈلے گا, لہٰذا آپ نے شناختی کارڈ لے لیے, پیسے ان کو دے دیے, شام کے ٹائم پہ کہا کہ بھائی صاحب یہ لے واپس اپنے شناختی کارڈ. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ شناختی کارڈ لے لو اور ادھر پولنگ اسٹیشن آ جانا جی, اور آگے شناختی کارڈ لے جانا. یہ بھی ہوتا ہے, مجھے معلوم ہے اس بات کی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت شاید 1 یا 2% ہوگا, یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اتنا, کیونکہ ایک تو ذرا ریسورسز بھی اتنے نہیں ہوتے ہر بندے کے پاس کہ وہ ووٹ خریدے, اتنے زیادہ مہنگے. نون لیگ کو ضرورت تھی نہیں یہ ووٹ, یہ ویڈیو ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے تھوڑے دنوں میں آ جائے گا اس کا کیا کہتے ہیں اب معاملہ جو ہے. میں اس کو پرسنلی نہیں کر رہا کیونکہ یہ بھی وہ تحقیق چل رہی ہے, لیکن یہ ہماری ویڈیو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے 2002 میں وہ سیٹ جیت لی تھی جب مشرف اپنے پیک پہ تھا, 97 میں جیتی, 2008 میں جیتی, 13 میں جیتی, 2018.
ہم وہ سیٹ ہارتے ہی نہیں ہیں, اس سیٹ میں جا کے ہم ووٹ خریدیں گے ہم, اور اس کی ویڈیو بنوا کے پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں. یہ شرارت کی ہے شہباز گل صاحب نے اپنے گھر میں بنائی ہے میرا خیال ہے, وہ جو مجھے لگتا ہے اس کے کیا کہتے ہیں, یا یہ کوئی ہے پی ٹی آئی کا تماشا. لیکن کہیں ایسا تو نہیں پی ٹی آئی نے دونوں ویڈیو بنا دی ہوں, پیپلز پارٹی کی بھی بنائی اور نون لیگ کی اور بھی تو کوئی بنائی. کام کرنا نہیں ہے, نہ مہنگائی کا کام کرنا ہے, نہ کوئی اور مسئلہ ریزالو کرنا ہے, یہی کام کرنے ہیں. دوسری میں یہ بات کچھ کرنا چاہتا کہ فواد چودھری صاحب جو یہ فرما رہے تھے نا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے, یہ ان کی عادت ہے, یہ پہلے بڑک مارتے ہیں, اس کے بعد جب ان کو بلا کے وہ لائن حاضر کرتے ہیں نا الیکشن کمیشن, تو اس کے بعد ان سے معافیا مانگتے ہیں, پہلے گربان پکڑتے ہیں پھر پیر پکڑ لیتے ہیں سیدھا, مطلب بیچ والا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ ان کو بڑک مارنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کل کو الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کیا نا تو وزارت بھی جائے گی اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ بھی جائے گی ساتھ ہی. دوسرا میں میری بہن نے بات کی کہ کوئی زیوش آدمی جو ہے وہ ای وی ایم کے خلاف کیوں ہوگا. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ریگنگ ختم ہو جائے گی, ریگنگ نہیں ختم ہوگی, ریگنگ فیسیلیٹیٹ ہوگی, کیونکہ آپ کا جو سسٹم مینول تھا جس کے اندر آپ کو ہیومن انٹروینشن بہت جگہوں پہ کرنی پڑتی تھی, وہ آپ نے ختم کر کے ساری مشین ڈال دی ہے. اب آپ بٹن دبائیں گے دوسری طرف سے آپ رزلٹ تبدیل کر سکتے ہیں. میں نے الیکشن جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کی مشین کے اوپر بیٹھ کے بتایا کہ آپ اس کا رزلٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں. اس میں کیو آر کوڈ اینڈ میں ریلیز ہوگا, کیو آر کوڈ ٹرانسمٹ ہوگا اوور دی انٹرنیٹ, وہی جا کے رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم میں جائے گا. آپ نے سارے الیکشن سارے پولنگ اسٹیشنوں پہ بھی رزلٹ نہیں چینج کرنا. آپ نے 240 اگر پولنگ اسٹیشن ہے تو آپ 10 میں 15 میں چینج کر لیں, بس دیٹس اٹ, آپ نے رزلٹ چینج کر دیا, باقی سارا رزلٹ ٹھیک آئے گا. تو یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو پیپل پارٹی کے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشری جو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ بینیفیشری جو ہے وہ کوئی اور ہوگا, یہ نہیں, یہ اس بات کا بڑا امکان ہے. چلیں جی جویریہ صاحب آپ جواب دے دیں. دیکھیں حافظ صاحب, میرے بھائی نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس حلقے میں اس طرح کرنے کی. پھر انہوں نے خود یہ بھی کہا کہ ای وی ایم ایک سسٹم ہے جس کے تھرو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سے ووٹر نے کس پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے. جی تو اور ٹیکنالوجی کے بھی استعمال کے یہ خلاف نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں اپنے منہ سے مان رہے ہیں تو پھر ان کو کس طریقہ کار پہ اعتراض ہے؟ کہتے ہیں ہیک ہو سکتا ہے کیو آر کوڈ جو ہے نا وہ آپ اس کو مینوپلیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہیک, اب دیکھیں میری بات سنیں, جب یہ اتنے عرصے سے ایک چیز پہ کام ہو رہا ہے تو کیا ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک دن کے اندر تو سسٹم بنا نہیں ہوگا نا, پہلے سے بھی ہو رہا ہے, اس سے پہلے سے کام تو کب سے ہو رہا ہے, تو کمپلیشن کی طرف آیا ہے تو کچھ چیک اینڈ بیلنس کے تھرو ہی آیا ہوگا, ایسے تو نہیں آیا ہوگا. اگر آپ ہیکنگ کی بات کریں تو پھر ہیکنگ تو پھر اگر آپ اس جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا مسلمان ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے, اب مرنے کے ڈر سے ہم آج ہی سانس لینا بند کر دیں تو یہ تو نہیں کر سکتے نا. تو اگر آپ ہیکنگ کے ڈر سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا بند کر دیں, وہ تو پھر پوری دنیا میں اگر کچھ ہیک ہونا ہو تو پھر وہ تو ہو سکتا ہے, اس میں تو آپ نہیں کہہ سکتے. عفنان صاحب نے کہا جی یا تو یہ گریبان پکڑتے ہیں یا میں پیر یہ پکڑتے کہہ رہی ہیں. ہوں, عفنان صاحب نے ایک بات کہی, نہیں میری بات میں انہوں نے اور بھی 2-3 باتیں کہی اور آپ نے بھی پہلے یہ بات کہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پروڈکشن ہاؤس پی ایم ایل این نے کھولا ہوا ہے نا بیسیکلی آڈیو ویڈیوز کا, اس کی تو اب پوری عوام میں بھی ایک اس طرح کا مذاق بن گیا ہے, انہوں نے اپنا خود بنا لیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آڈیو یا ویڈیو یا جو بھی چیز آئے دن تو کچھ نیا ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. مجھے تو بلکہ میاں میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گی کہ آڈیو ویڈیوز کی یہ بات ہو رہی ہے اور ابھی یہ واقعی میں کہوں گی کہ واقعی ان کو اس حلقے میں بھی اور اس کنڈیشن میں جبکہ وہاں پہ ایز سچ کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں تو انہیں ضرورت نہیں تھی یہ چیزیں کرنے کی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہیں ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ جس عوام کو یہ ہمارے خلاف سمجھتے ہیں وہ عوام ایکچولی اب ان کے خلاف ہے. تو اس طرح کی چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہیں. اور میاں صاحب کے تو ٹویٹر اکاؤنٹ اگر میرے پاس ہوتا تو میں مریم بی بی کو ٹیگ کر کے یہ ضرور لکھتی کہ یہ مت کہو کہ میرے مقدر کی بات ہے, میری تباہیوں میں تمہارا بھی ہاتھ ہے. اچھا ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ جو عفنان صاحب نے کہا کہ جی ایک تو ہم اس کو اون نہیں کرتے جو 133 میں جس قسم کی ویڈیوز آئی ہیں, تو یہ کوئی شرارت ہو سکتی ہے کسی اور کی؟ دیکھیں جی, ہم تو کبھی بھی اس کا حصہ نہیں رہے, ہم تو اس کا وکٹم رہے ہیں جی ہمیشہ. ہم تو آج تک نہ خرید و فروخت, نہ ہمارا یہ دھندا ہے, نہ ہم نے کبھی اس کے بوتے پہ سیاست کی ہے. ہمارے تو یہ خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. آپ اصغر خان کیس اٹھا کر دیکھ لیں, مہران بینک سکینڈل آپ دیکھ لیں, آپ بی بی شہید کی جو کے خلاف جو نو کانفیڈنس موو ہوا تھا اس میں دیکھ لیں کہ وہ فنڈنگ کہاں سے ہوئی تھی اور کس نے کی تھی.
یہ ساری چیزیں جو ہے میں کہتا ہوں جی یہ کہیں اور جا کے نکلیں گی. یہ جہاں تک ویڈیوز کا تعلق ہے میں اب بھی اس کی مذمت کر رہا ہوں اور میں آن دی بہاف آف پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہوں جی. ہم بالکل چاہتے ہیں جی اس پہ شفاف انکوائری ہو, اس پہ فائدک ہو, اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. عفنان صاحب یہ میں بریک لینے سے پہلے میری تباہیوں میں تمہارا بھی ہاتھ ہے, وہ یہی کہا تھا جبیرہ صاحب تمہارا ہاتھ ہے یا میری تباہیوں میں؟ ذرا آپ شعر پڑھ دیں تاکہ میں عفنان. اچھا جی وہ اب اس کے اوپر آپ میں نے یہ کہا تھا میاں صاحب کی طرف سے, میں نے کہا تھا ان کی صاحبزادی کو کہ یہ مت کہو کہ میرے مقدر کی بات ہے, میری تباہیوں میں تمہارا بھی ہاتھ ہے, بلکہ تمہارا بھی نہیں تمہارا ہی ہاتھ ہے. میں اس پہ یہ کہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے آج پاکستان میں مہنگائی ہے, مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے جو ہے وہ IMF کے پاس گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں پچھلے 4 سال کے سارے ڈیسیجن اس حکومت کے کیے ہیں, تو ظاہر ہے پھر ہمارا ہی ہاتھ ہوگا کیا کہتے ہیں. اور میں اس پہ مریم جو ہے نا وہ یہ کہے گی کہ ڈلے گی شام سحر نغمہ بار آئے گی, ہم آئیں گے تو بہاریں چمن میں آئیں گی, امید عید ستم کے گماشتوں سے نہ رکھ, ہمارے ساتھ ہی فصلیں بہار آئے گی. چلیں جی وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو ایک جملہ صرف ایڈ کر دوں کہ فصل بہار 3 بار کے ٹینیور میں کیوں نہیں آئی, اب کون سی فصل بہار آئی ہے؟ موٹر وے کس نے بنائی ہے؟ چلے موٹر وے, ڈیمز, بجلی کے کارخانے. چلے میں وقفہ لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ. حسن مرتضیٰ صاحب اپوزیشن کا مومنٹم آج بلاول صاحب نے کہا جی جلسے کریں گے, 10 دسمبر کو احتجاج, پھر 27 دسمبر کو جلسہ, PDM علیحدہ صف بندی کر رہی ہے, 2 علیحدہ ڈائریکشن ہیں چیزوں کی. کتنا آپ ہوپ فل ہیں اس سے, یا ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے وہ چلتی رہے, آپ کی بھی PDM کی بھی اور یہ حکومت بھی چلتی رہے؟ دیکھیں جی اپوزیشن کے پاس اور ہوتا کیا ہے, پرامن احتجاج, حکومت کی اگر کوئی نااہلی ہے تو نالائکی ہے تو اس کو اجاگر کرنا, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا, آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں, لیجسلیشن میں کریں, اس پہ احتجاج کریں, اس پہ اپنا انپٹ دیں. اب ان چیزوں میں اگر کوئی اپوزیشن اپنی صف بندی کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم جلسے جلوس کریں گے, تو اس میں کون سی چیز ہے کہ حکومت بھی تو کرتی ہے, جب کوئی جلسے جلوس شروع ہوتے ہیں تو وہ بھی تو کووڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا یہ جو دوبارہ بھی کووڈ کا معاملہ ہے یہ آپ کو اسی کا شان نزول نظر آ رہا ہے؟ ہو گیا کووڈ کا کوئی پھر سے جی وہ تو کہا نا جی 5ویں لہر آ رہی ہے پوری دنیا میں, یہ ہو گیا ہے وہ افریقن جو ہے نا ویریئنٹ شروع ہو گیا ہے اومیکرون. اور اب ایک آفت ہے, ایک بلا ہے, وبا ہے, اس کا یہ مذاق تو نہیں اڑایا جا سکتا کہ وہ نہیں آ سکتی, آ بھی سکتی ہے. لیکن پہلے تو یہی تجربہ رہا ہے کہ جب حکومت اپوزیشن متحد ہو کر کوئی جدوجہد شروع کرتی تھی, کوئی حکومت کے خلاف احتجاج کا کال دیتی تھی, تو فوراً حکومت کو SOPs یاد آ جاتے تھے, اور ماسک پہنو اور یہ کرو وہ کرو, قوم کو نہ مارو. اور جب وہ چلے جاتے تھے تو ماسک تو وزیر اعظم صاحب بھی نہیں پہنتے تھے. تو یہ ہے تو صحیح ایک پہلو. عفنان صاحب یہ بات, یہ نیا اینگل مرتضیٰ صاحب نے, ویسے تو یہ انٹرنیشنلی چیزیں ہو گئی ہیں لیکن یہ کوئی قسمت کی دیوی مہربان ہے PTI کے اوپر, جب آپ مومنٹم بنانے لگتے ہیں کورونا کی کوئی نئی لہر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہوتا ہے سارا کچھ. یہ جو لہر ہے یہ تو بھی اس کی جیوری اسٹل آؤٹ کہ یہ اتنی زیادہ بری طرح سے دنیا کو ہٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی. میں کچھ باتیں جو میری بہن نے کی تھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کہنی تھی کہ جو اس پہ اوپینین ہے, جو وہ ایکسپرٹ اوپینین وغیرہ جو ہے وہ ہم نے لیا تھا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آئی ووٹنگ کے اوپر منسٹری آف IT نے ایک تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ ہائر کیا اسپینش فرم منسیٹ کے نام سے. منسیٹ نے آفیشیلی طور پہ یہ لکھ کے دیا کہ آئی ووٹنگ سیکیور نہیں ہے, آئی ووٹنگ کے اندر ہیک ہو سکتا ہے, اس میں بہت سارے مسائل ہیں, اور اس کی اگر آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی تو یہ والی امپلیمنٹیشن یوز نہ کریں, کوئی اور بنائیں, اس میں کم از کم 3 سال اور لگیں گے. یہ بات آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے منسٹری آف IT کی, جس کا منسٹر جو ہے وہ اس حکومت کا ہے.
تو اس کے بعد اگر آپ کہیں نہیں ہم نے آئی ووٹنگ پھر بھی کرنا ہے تو ظاہر ہے پھر ہم تو ظاہر ہے اس بات کو نہیں مانیں گے نا. دیکھیں زیادہ تر لوگ جو مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے بھی ہیں ان کو بھی نہیں ایکچولی معلوم کہ معاملہ ہے کیا. یہ جو ای وی ایم اور آئی ووٹنگ ہے یہ کوئی اینٹی ریگنگ سسٹم نہیں ہے کہ آپ نے لگا دیا تو جی ریگنگ نہیں, یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا ریگنگ کو. یہ فل پروف سسٹم نہیں. یہ فول پروف سسٹم نہیں. 6 دسمبر کو کوئی بڑا اعلان ایکسپیکٹڈ ہے پی ڈی ایم کے اجلاس میں؟ دیکھیں انشاءاللہ یہ کہتے ہیں کوئی کنکلوژن کی طرف معاملات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چلے جائیں اور کوئی ایک جوائنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ ایوالو ہو کے جو ہے 6 دسمبر کو نظر آئے. نو کانفیڈنس یہ جو معاملات تھے یہ پیچھے رہ گئے, اس کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. دیکھیں نو کانفیڈنس کے اوپر یہ بات تو کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. نو کانفیڈنس جو ہے وہ اسی وقت افیکٹو ہوتی ہے جب نمبر پورے ہوں. اگر تو جس طرح ابھی ان کو ووٹ دلوائے گئے ہیں جوائنٹ سیشن میں اگر اسی طرح معاملات اور لوگوں کو کالے کر کے کہا جائے کہ جی آپ جا کے ووٹ ڈالیں تو پھر تو ظاہر ہے ہم کیا انٹرسٹ لیں گے اس کے اندر. ہر آدمی کو کال آتی ہے, ہر آدمی کو نہیں آتی لیکن بہت ساروں کو آئی بھی ہے. مثال کے طور پہ اتحادیوں کو تو آئی ہیں. جویریہ صاحب آپ کو تو کوئی کال نہیں آتی کہ جی آپ نے آنا ہے لازمی طور پہ پارٹی کے علاوہ, یعنی عامر ڈاگر صاحب کے علاوہ کسی کی کال جس طرف اشارہ ہے افنان صاحب کا؟ نہیں جی ہمیں بس پارٹی کی طرف سے جو اطلاع اور جو اسمبلی کے سیشن کی ہمیں اطلاع ہوتی ہے وہی ہوتی ہے, یا ہمارے چیف وپ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سیشن ہے, تو obviously ہمارا فرض ہے ہم نے جانا ہے, ہمیں تو کوئی کال نہیں آتی. کوئی تھریٹ آپ محسوس کرتی ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی مومنٹم بنا رہی ہے, پی ڈی ایم بھی کہہ رہے ہیں 6 دسمبر کو ہم کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں, حکومت کو کوئی خطرہ, کوئی پریشانی؟ حافظ صاحب حکومت کو بالکل جسے آپ کہہ لینا کہ 0.001% بھی شاید زیادہ ہے. میں اگر کہوں مطلب میں ایسے آپ بات کر لیں کہ جس طرح کا مومنٹم یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جب سے ہماری حکومت آئی ہے, لیکن یہ ایک بار بھی اس میں کامیاب نہیں ہو پائے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ان کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے, اور وہ اپنے بارہا مظاہرہ عوام نے بھی دیکھا, میڈیا نے بھی دیکھا, سینٹ الیکشن میں بھی آپ نے دیکھ لیا, آپ نے ان کے جلسوں میں بھی دیکھ لیا, آپ نے ہر جگہ دیکھ لیا, آپ نے ان کی تقاریر میں دیکھ لیا. ایون ان کے اپنے ایک پارٹی کی اگر میں بات کروں تو اپنے ہی پارٹی کے اندر پی ایم ایل این میں ایک صاحب اور بیان دے رہے ہیں اور دوسرے صاحب اور بیان دے رہے ہیں. تو ان کی سب سے پہلے تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, ان کا لائے عمل کیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا جو بھی لائے عمل ہو, کیونکہ وہ ذاتیات پر مبنی ہے, اس کا کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے, عوام کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ وہ عوام کے لیے ہے ہی نہیں. اور حکومت کو تو خطرہ تو آپ نے بڑا ہی لفظ کہہ دیا, کوئی ذرا سا مطلب پریشانی بھی نہیں ہے, جسے آپ کہہ لیں نا کہ کوئی ذرا سی بھی پریشانی بھی بڑا لفظ ہے. حکومت کو الحمدللہ اپوزیشن سے, اور ایسی اپوزیشن ماشاءاللہ کہ جو سب کے سب اکٹھے ہو گئے, اس کے باوجود جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. اگر ان کی نیتیں صاف ہوتی نہیں, اگر ان کی نیتیں صاف ہوتی اور یہ عوام کے لیے نکلتے نا, یا ان کا کوئی عوامی ایجنڈا ہوتا تو شاید ان کو کامیابی مل جاتی. ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے, اور یہ جب ذاتیات کے لیے نکلیں گے تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. یہ 6 دسمبر کو اعلان کریں یا کل کر دیں یا جب مرضی کر دیں, یہ لانگ مارچ کریں یا دھرنے دیں, جو مرضی کریں, کبھی ہم نے ان کو نہیں روکا. ان کا یہ جمہوری حق ہے, یہ ضرور کریں. اپنا پاور شو بھی کرنا چاہتے وہ ضرور کریں. کم از کم حکومت کو الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے, اور انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی حکومت کو کوئی پریشانی نہیں. حسن مرتضیٰ صاحب لاسٹ کامنٹ جی, شارٹلی پروگرام ختم کرنا. کہنا نہ پریشانی نہ خطرہ, کوئی چیز نہیں, کوئی نہ, کیونکہ اتفاق ہی نہیں ہے آپ کے اندر اور آپ کی جو ہے نا وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کر سکیں. یہ تو اب آپ ان کے اندازے گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ایک ان کو گھبراہٹ ہے. جس پارٹی کو 50 ضمنی الیکشنوں میں بری طرح شکست ہو چکی ہے, لوگوں نے مسترد کر دیا ہے, جہاں پر پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے گئے, جہاں پہ عملہ اغوا کیا گیا, یہ پہلے نمبر سے 6ویں نمبر پہ آ گئے کراچی کے اندر. یہ ڈسکا, سیالکوٹ, یہ سارے الیکشنز جو ہیں ان کی اس میں کیا حالت ہو گئی ہے, اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ دلی دورست والی بات ہے جی, انہیں واقعی کوئی خطرہ نہیں ہوگا.
अल्लाह ताला बेहतर करेगा जी। हम तो कहते हैं कि चले हसन किसी के लिए मुर्तजा खतरा साहब, कोई जवेरिया ना हो। साहबा, जो बीजना है वही काटना है, तो इंशाअल्लाह ताला वक्त करीब है, इन्हें पता चल जाएगा। कोई परेशानी नहीं अफनान साहब, लास्ट बस वो अपना सब सुकून है, कहते हैं बड़ा मुल्क में सुकून ही सुकून है, हर तरफ कोई रावी परेशान। चैन। हाँ, वो रावी चैन की क्या कहते हैं, वो ऑल इज वेल है, क्या कहते हैं, सब ठीक कुछ। है तो वो अफनान साहब, जवेरिया साहबा, हसन मुर्तजा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।